बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। आज हम तज़किया करेंगे थोड़ा सा मौलाना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले उन्होंने जो है एक बयान दिया, और उसमें ये बयान ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत अच्छा काम किया है और वो अच्छे काम कर रही है और आगे भी काम अच्छे करेगी, लिहाजा जो है हम उनके साथ खड़े हैं। ये आपको पता है, ये वायरल हुआ और यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, सुना होगा, और इसके अलावा अखबारात की ज़ीनत भी बना है। तो अब आपको पता है कि JUI जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, जिसके सरबराह जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, एक स्ट्रीट पावर रखती है, अच्छी और बड़ी जमात है, उनका एक ताकत है। और उनके साथ साथ जो है उन्होंने जब ये बयान दिया तो आपको पता है कि इसमें ज़रूर वज़न है, और ऐसा लगता है कि उनको भी यकीन हो गया है कि वो जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बना रही है। बाकी लोगों का भी ये ख्याल है, हम मुख्तलिफ ब्लॉग्स में आपको बताते रहे हैं कि बिल्कुल ये अंदिया दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो है हुकूमत बनने वाली है, और चौथे वज़ीर आज़म जो है नवाज शरीफ साहब दोबारा बन जाएंगे, यानी चौथे वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो ये एक ख़बर मुसलसल गश्त कर रही है। अब आपको याद होगा एक ज़माने में जो है मौलाना साहब का जो है असर और रसूख, यानी सबसे ज़्यादा जो है साथ था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ था। और आसिफ अली जरदारी साहब और वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ होते थे, कई बरसों रहे। और उसके बाद जो है ये अब जो देखा जा रहा है कि जो अभी आपको याद होगा कि 16 महीने की जो हुकूमत PDM की हुकूमत बनी, उसमें भी आपको पता है कि फिर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई नवाज शरीफ साहब से बजाय आसिफ अली जरदारी साहब से। तो अब वो देखने में ये आ रहा है कि इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि उन्होंने ये बयान दिया, और वाकई ये एक बहुत बड़ा बयान है। और इस पर काफ़ी लोगों ने इस पर बहस भी की है, और ये वायरल भी काफ़ी हुआ है, और उन्होंने इस चीज़ का अंदिया दे दिया है कि जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब की अंडरस्टैंडिंग जो है नवाज शरीफ साहब से बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसीलिए जो है वो उनकी हिमायत कर रहे हैं। और आगे हुकूमत भी अगर बनने जा रही है तो उसमें भी हुकूमत के लिए जो है एक अंदिया सा दे दिया है ये बयान दे के कि हम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं। अब आपको याद होगा कि पिछले दौर में जो है ये जब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ थे, जब काफ़ी अरसे उनके साथ भी ऐसे ही रहा, बहुत मीटिंगों में रहते थे और साथ में हुकूमतों में भी रहे हैं उनके, और उनकी हुकूमत लाने में फेवर भी किया है। लेकिन अब चूँकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नवाज शरीफ साहब से हो गई है, तो लोगों का ये इशारा है कि वो कह रहे हैं कि ज़रूर जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है, इसलिए वो ये हिमायत कर रहे हैं, और इस सिलसिले में ये इतना बड़ा एक बयान आ गया है। अब आपको ये भी बताते चलूँ कि जब जाहिर है कि नई हुकूमत बनेगी, नई हुकूमत बनने के साथ साथ इलेक्शन का भी सेनेट का भी इंतखाब होगा, और उसके साथ साथ सदर अलवी साहब भी जाएंगे, और सदर अलवी साहब की जगह जो है वो नए सदर का भी इंतखाब होगा। और जो भी अक्सरियती पार्टी होगी, वो ज़ाहिर है अक्सरियती पार्टी अगर होगी तो वो ही सदर का इंतखाब करेगी। और सदर के इंतखाब के सिलसिले में अभी तक जो है नाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए लोगों का ये कहना है कि जो है सदर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब बनेंगे, और इनकी पार्टी भी यही चाहती है। बल्कि बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि एक इंटरव्यू में बाकायदा जो है इनसे सवाल किया गया था कि आप ये बताएं कि आपकी पार्टी ये चाह रही है कि आप जो है अगली हुकूमत में जो है वो सदर बन जाएंगे, तो उस पर उन्होंने नफ़ी का नहीं सर हिलाया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी पार्टी ये चाहती है तो मुझ में क्या अहलियत नहीं है तो मैं सदर बन जाऊंगा। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो सदर के लिए जो है वो इस वक्त जो है मौजू तरीन इंसान हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर मरकज़ में और पंजाब में हुकूमत अपनी बनाती है तो सबका ये ख्याल है कि फिर वो इनको नॉमिनेट करेगी। लेकिन आपको पता है इसके साथ साथ अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने भी अपना जो है एक सदारती उम्मीदवार जो है खड़ा किया हुआ है, और वो उसका नाम है आसिफ अली जरदारी साहब। और इस सिलसिले में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे हैं
کہ ہم جو ہے اگلا صدر جو ہے صدر کے لیے جو ہم نامزد کریں گے وہ آصف علی زرداری صاحب کو نامزد کریں گے، اور اس کے علاوہ ان کی پارٹی کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہم وزیر اعظم بلاول بھٹو صاحب کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک سامنے بات آ گئی ہے۔ ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب آصف علی زرداری صاحب جو ہے صدر تھے تو اس وقت ان کے وزیر اعظم جو تھے وہ ان کے سینئر پیپلز پارٹی کے رکن یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، اور اس کے بعد پرویز اشرف صاحب بھی بنے ان کے وزیر اعظم۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، تو اس پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی اس میں قباحت نہیں ہوگی کہ اگر صدر آصف علی زرداری صاحب اگلی حکومت بنائیں اور ساتھ میں وزیر اعظم جو ہیں بلاول بھٹو صاحب ہوں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس طریقے سے پہلے بھی یہ ریت چلتی آ رہی ہے۔ اب بات تو ٹھیک ہے یہ کسی حد تک، لیکن جس طریقے سے الیکشن کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے بھی ولاگ میں بتا چکے ہیں کہ کتنے تنازعات بڑھ چکے ہیں۔ یہ الیکشن جو ہے ویسے بھی متنازع ہو چکا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ یہ ایج حاصل ہے اور ان کو ساری مراد مل رہی ہیں، اور وہ تمام جو ہے وہ اس میں مقدمات میں بھی بری ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہے سلسلہ، اور اس طریقے سے اس وقت جو ہے تمام پیپلز پارٹی، اس کے علاوہ پی ٹی آئی اور دوسری جماعتیں، اور اس کے علاوہ تمام دانشور، تمام صحافی، تمام وقائع نگار، اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی اینکر پرسن ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، جو بہت سے لوگ ہیں، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک ہی پارٹی کو ایج حاصل ہے، اس کو ساری مراحت مل رہی ہیں، اور اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہم اس وقت جو ہے اگلی حکومت ہم بنائیں گے، اور چوتھے وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہوں گے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے حکومت بناتی ہے اور وہ اکثریت کے ساتھ آ جاتی ہے، اور تو اکثریت کے ساتھ آئے گی تو ظاہر ہے وہ صدر اپنا بھی منتخب کرے گی، اور اگر فرض کریں مرکز اور پنجاب میں بھی حکومت آ گئی، یعنی پنجاب میں جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا جو ہے نام آ رہا ہے ایز اے وزیر اعلیٰ، تو اگر وہ بھی پکا ہو گیا تو پھر اکثریت کے ساتھ جب یہ بنائے گی تو پھر صدارت کے لیے بھی جو ہے پھر تو مولانا صاحب کی جو ہے وہ سیٹ پکی ہے۔ تو اس طریقے سے ہے، لیکن بہرحال جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس حساب سے تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے سلسلے میں مریم نواز صاحبہ کا نام تو لیا جا رہا ہے، لیکن ابھی اس میں بہت ساری جو ہیں اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ حمزہ صاحب کے بھی اختلافات سامنے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ الیکٹیبلز بھی سامنے آ گئے ہیں، پھر کارکنان بھی ہیں۔ تو اس میں ابھی وزارت اعلیٰ کی سیٹ پہ تو ابھی کافی اختلافات ہیں، لیکن وزیر اعظم کے سلسلے میں سب یکساں زبان ہیں۔ ان کے اپنے بھی لوگ، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی لوگ، اور دوسرے انٹلیکچوئلس اور صحافی اور بہت سے حضرات جس طریقے سے تجزیہ کر رہے ہیں اس میں تو بالکل ابھی صاف ظاہر ہو رہا ہے، اور سب کی یکساں زبان ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگلے چوتھے وزیر اعظم پاکستان کے بن جائیں گے۔ اس صورت میں جو ہے وزارت اعلیٰ پنجاب کے سلسلے میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، اس کے علاوہ حمزہ بھی ہیں، اس کے علاوہ شہباز شریف بھی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر اکثریت کے ساتھ یہ حکومت بناتے ہیں اور پنجاب میں بھی حکومت بن جاتی ہے اور اس کے علاوہ مرکز میں بھی حکومت بن جاتی ہے، تو پھر ایک بہت ہی اسٹرانگ لابی جو ہے وزارت اعلیٰ کے لیے شہباز شریف صاحب کے لیے بھی ہے، حالانکہ وہ وزیر اعظم کے لیے بھی ان کی بڑی اسٹرانگ لابی ہے، لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وزارت اعلیٰ کے لیے شہباز شریف بھی ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، اور شہباز شریف کی بھی بڑی اسٹرانگ لابی ہے وزارت اعلیٰ کے لیے، اور بہت ہی اسٹرانگ لابی ہے۔ تو وہ ان کا بھی بالکل لگ رہا ہے کہ وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے، لیکن دوسری ایک اور لابی بھی ہے جو کہ مریم نواز صاحبہ کو فیور کرتی ہیں، تو ان کے بھی چانس ہے، لیکن وقت بتائے گا کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر اکثریت سے آ جاتی ہے تو صدر کے لیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ نامزد ہو سکتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے سلسلے میں، لیکن اب آیا دیکھنا یہ ہے کہ مولانا صاحب اتنے ووٹ حاصل کر سکیں گے کہ وہ صدر بن سکیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ بات ناظرین اگلی حکومت آنے کی، اگلی حکومت جو آئے گی، آیا وہ کیا قومی حکومت ہوگی یا 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گی، اور اگر قومی حکومت ہوگی تو پھر وہی جس طریقے سے 16 مہینے کی حکومت آئی، آپ کو یاد ہوگا کہ 16 مہینے کی حکومت میں ظاہر ہے اتنی بڑی ساری جماعتیں تھیں، 85 کی کابینہ تھی، اور ہر پارٹی جو ہے اس میں گھسنے کے لیے تیار تھی،
اور اس کے بعد آپ نے دیکھا اسی 16 مہینے کی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی وزیر اعظم پہ سے کافی کوشچن کیے اور ان کی کارکردگی پہ بھی کافی باتیں کی، اور آپس میں بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور اسی سلسلے میں پھر شہباز شریف صاحب کا بھی یہی کہنا تھا، یہ کہ وزیر اعظم تھے اس حکومت کے، ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ اتنی ساری پارٹیوں ہیں اور ہر پارٹی کی جو ہے الگ الگ سوچ ہے، اور جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو الگ الگ سب کو کنونس کرنا پڑتا، تو میرے لیے یہ بھی بہت مشکل ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھی شکایت کی اور انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے ہم بہت ساری چیز جو ہے قانون سازی بھی نہیں کر سکے۔ تو اب ناظرین، اگر جس طریقے سے اگر قانون قومی حکومتی بننی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ 16 مہینے کی حکومت کوئی بہت پرانی نہیں ہے، ابھی نئی گئی ہے، اور ساری دنیا نے اس کو دیکھ لیا کس طریقے سے آپس میں جو ہے دست و گریبان ہوئے اور آپس میں ہی ایک دوسرے کی شکایتیں کرنے لگے ہیں۔ جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں تو کچھ کر پایا ہی نہیں، کیونکہ ہر جماعت کی سوچ الگ تھی، ہر ایک کو کنونس کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اگر قومی حکومت اسی طریقے سے بنے گی جیسے 16 مہینے کے پہلے بنی گئی تو پھر تو میرا خیال ہے حالات مزید اور خراب ہو جائیں گے اور وہ چوچو کا مربع ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ کہ اگر اسی طریقے سے لانی ہے تو 2/3 میجورٹی دے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک پارٹی کو دے دیں، تاکہ یہ کہ وہ اس کی ایک ذمہ داری ہو، کل کو وہ یہ بھی شکایت نہ کرے کہ میں نے فلاں سیاستدان سے بات کی یا فلاں سیاسی جماعت سے بات کی تو میں اس کو کنونس نہیں کر سکا، یا میرے پاس اتنے اختیارات نہیں تھے کہ ہم قانون سازی کریں۔ تو کم از کم ایک ہی جماعت ہوگی، اس کو آپ 2/3 میجورٹی دے دیں اور اس کے اوپر یہ ذمہ داری لگا دیں، تاکہ وہ معیشت کی بحالی کے ساتھ بھی کام کرے اور اطمینان سے کام کرے جتنے سال بھی وہ رہے، اور وہ ذمہ داری بھی محسوس کرے اور وہ جواب دہ بھی ہو۔ لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ ابھی تک تو کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے، بلکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سمپل میجورٹی کے ساتھ بھی کوئی نہیں آئے گی۔ جبکہ پی ٹی آئی جو ہے کہ انتہائی مقبول ترین پاکستان کی جماعت ہے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے ہائی ٹرینڈ ہے، اس سے بلہ واپس چھین لیا گیا، اور وہ بلہ جو چھین لیا گیا اب اگلی سماعت میں آیا ان کو بلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کو بلہ نہیں ملا اور پھر وہ آزاد حیثیت کے ساتھ لڑے تو مزید حالات خراب ہوں گے۔ ویسے بھی الیکشن جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن پہلے سے متنازع ہو چکے ہیں، اور اس متنازع بنانے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ ہاتھ ہے وہ نگراں حکومت کا اور الیکشن کمیشن کا ہے، یہ مبصرین کا کہنا ہے۔ اب انہیں یہ کہا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ بجائے یہ کہ کوئی قومی حکومت بنے، سمپل جو ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت آئے، تاکہ اس کو ذمہ داری دی جائے اور وہ اس کی جواب دہی بھی ہو اور وہ کل کو کوئی پرفارم بھی کر سکے۔ تو نہیں تو اگر یہ نہیں ہوگا تو انتہائی مزید حالات خراب ہو جائیں گے، سیاسی عدم استحکام مزید بڑھ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی بدحالی بھی جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔